अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक आला तरीन शख्सियत पर हुआ है कातलाना हमला और मुल्ज़मान की जानिब से की जाने वाली फायरिंग के नतीजे में उनके 2 गार्ड्स शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। ये किस शख्सियत पर हमला हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, इसकी तफसीलात क्या हैं, ये आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर मलिक रियाज ने लुटिया डुबो दी है, किसी और की नहीं, इमरान खान, बुशरा बीबी और फरा गोगी की नैब के सामने उन्हें किए हैं अहम तरीन इंकशाफात। ये इंकशाफात क्या हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ 10 अरब रुपए के घपलों का एक और केस भी तैयार हो चुका है, जबकि इंतखाबात फरवरी से पहले करवाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिशें कौन कर रहा है, इसकी तफसीलात क्या हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम में सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब इलेक्शन के हवाले से। हम आप सब सुन रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो शायद फरवरी में हो जाएंगे और इम्कानात ऐसे ही ज़ाहिर किए जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हल्का बंदियों वाला मरदमशुमारी वाला मामला है, उसके बाद उन्होंने पहले तो ये तारीख दी थी 14 दिसंबर की कि उस वक्त तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये 30 नवंबर तक कर लेंगे, यानी कि कुछ थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे इलेक्शन। और ये कहा जाता है कि शायद मार्च के बजाय फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास एक खबर से हटकर भी है और वो खबर ये है कि शायद इलेक्शन फरवरी से भी पहले हो जाएंगे। ये क्या तफसीलात जी? ये तफसील ये है कि कुछ 2 अहम तरीन शख्सियात ने एक मुलाकात की थी आरिफ अलवी साहब से, और उन्हीं शख्सियात ने एक मुलाकात की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी, और ये मुलाकात खुफिया रही है। अभी तक इसकी तफसीलात सामने नहीं आई हैं, जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ज़राए का ये कहना है कि उन शख्सियात ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इंतखाबात के इनकाद के हवाले से ब्रीफिंग ली है, उनसे डिस्कस किया है कि इंतखाबात कब करवाए जा सकते हैं। और उन्होंने जो कहा है वो ऐसी बात है जिसमें बंदा हैरान रह जाता कि यार हम क्या समझ रहे थे और है क्या। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये पूछा कि ये कितना वक्त कम से कम लगेगा इलेक्शन कराने में, यानी कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कहा, कम से कम कितने वक्त में इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जितने दिनों में मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ, एतराज़ात, समात वगैरह फाइनल करके फिर इतना टाइम हमें लगेगा। और उन्होंने ये कहा कि जो कि इस दफ़ा हमने आरटीएस का तजर्बा नहीं करना, वो पिछली बार फेल हो गया था, तो हमने एक और मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, तो वो हमें लगाना पड़ेगा। तो ये इलेक्शन जो है वो फरवरी में या बहुत ज़्यादा, अगर उनका अगर इससे जल्दी करवाने हो तो फिर कब करवाए जा सकते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुबैना तौर पर यह कहा कि जी फिर जनवरी में कोशिश कर लेते हैं। लेकिन उनको ये कहा गया कि नहीं, आप कोशिश करें कि ये जनवरी से भी पहले हो जाए, और आप इस चीज़ पे काम करें कि क्या ये इलेक्शन हम दिसंबर तक करवा सकते हैं। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे कहा कि ठीक है, हम इन बुनियादों पे काम शुरू कर देते हैं। तो इस खबर के नतीजे में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये इलेक्शन शायद फरवरी जनवरी में भी नहीं, मुमकिन है कि ये दिसंबर में भी करवा लिए जाएँ। अब ये देखना ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इस हवाले से क्या समरी तैयार करते हैं। इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही वो रगड़े में आए हुए हैं, और मोनस इलाही साहब स्पेन और इंग्लैंड में घूम फिर रहे हैं, वहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपको पता ही है कि बहुत सारी खबरें ऐसी चल रही हैं कि कितने 100 अरब रुपए वो ले करके निकल गए हैं, और उनको कहा जा रहा है बार बार चौधरी परवेज़ इलाही को कि वो अपने साहबजादे को बुलाएं और रकम मुझसे वापस मांगे। गालिबन 500 अरब रुपए की बात हो रही है, लेकिन ये तो सारी वो अलग चीज़ें हैं जो कि पहले बहुत सारी सामने आ चुकी हैं कि कहाँ कहाँ किस किस मकाम पर कितने कितने पैसे किससे लिए गए, किससे कितना कमीशन लिया गया, किससे कितने किक बैक लिए गए, और ये सारे राज खोले। उसमें से बेशतर जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही के अपने ही फ्रंट मैन मोहम्मद खान भट्टी, जो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली थे, बाद में इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बने जब ये वज़ीर आला थे, और एक कई दहाइयों से उनका चौधरी परवेज़ इलाही के साथ है। वो खुद भी अरबपति हो चुके हुए हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही की तमाम ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो उनको उनका पता होता है, और मोनस इलाही की। तो उनको उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही के आमने सामने बिठा के अभी बात करवाई थी जेल के अंदर, जिसमें उन्होंने अपना जो है वो लैपटॉप के ज़रिए तमाम चीज़ें चौधरी साहब के सामने रख दी थी कि ये पैसे जनाब आपके कहने पे हम फलां फलां अकाउंट्स में जमा करवाते रहे हैं। अच्छा, ये तो सारा मामला चल ही रहा था, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की डीजी एंटी करप्शन सैयद जफर चट्टा ने, और उन्होंने कुछ करप्शंस का जिक्र किया। और अब जो हमारे ज़राए उनका ये कहना है कि ये जो रूडा था, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके नतीजे में जो लाहौर के मास्टर प्लान को जो डेंट डाला गया, उसके नतीजे में ज़राए का ये कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही या चौधरी मोनस इलाही ने मुबैना तौर पर 10 अरब रुपए सिर्फ उस एक मामले में
آپ کمیشن جگ کے بیکس کے ذریعے کمائے ہیں. یہ الزام اب ان کے اوپر ایک نیا سامنے آیا ہے اور چودھری پرویز الہی اور مونس الہی جو ہے ان کے خلاف اب نیب میں ایک انکوائری اس حوالے سے بھی ہوگی اور جو اینٹی کرپشن اپنی انکوائری کری اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پہ ہے. تو یہ جو روڈا ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کے اندر عمران خان صاحب کا بھی بڑا کردار ہے. عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس کو جلدی سے جلدی مکمل کرانا چاہتے تھے. اس ٹائم بھی بہت سارے خدشات سامنے تھے، بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، لیکن اب وہ جو جتنے شکوک و شبہات اور الزامات ہیں وہ اب ظاہر ایسا لگتا ہے کہ ڈاکومنٹڈ ہونے جا رہے ہیں. اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، اور وہ خبر یہ ہے کہ نیب میں ایک نیا کٹا کھل گیا. نیا کٹا کیسے کھلا ہے کہ اس سے پہلے سے زیر سماعت ہے 192 ملین پاؤنڈ جو ہیں برطانوی، ان کی جو مبینہ طور پہ کرپشن تھی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی والے معاملے کے اندر، اس پہ تحقیقات تو نیب کار تھی، لیکن اب ہمارے ذرائع نے بہت اہم انکشافات کیے ہیں. ہم نے ایک خبر دیکھی کہ جناب کل بشرا بی بی کو اس میں طلب کیا گیا ہے نیب کی طرف سے کہ جناب آ جائیں اور اپنا ریکارڈ بھی لے کر آئیں جو آپ کے پاس متعلقہ دستاویزات ہیں القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، وہ اپنے ساتھ لے کر آئیں. کیونکہ جب کوئی ٹرسٹ بھی بنایا جاتا ہے تو اس کو یہ کوئی زبانی کرامی تو ٹرسٹ نہیں بن جاتا نا، اس کی بہت ساری قانونی کارروائی ہوتی ہے، بہت ساری کاغذات ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی چونکہ آپ اس کے ٹرسٹی ہیں تو وہ آپ ساری چیزیں لے کر آئیں. تو ہم نے کہا یار چیک تو کریں یہ کیا اس میں کیا نئی کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نیب کے اندر اس کیس کے حوالے سے. تو پھر جب ہم نے اس کو چیک کیا تھا پھر بہت بڑی خبر نکل آئی. خبر یہ نکل آئی کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے حوالے سے عمران خان اور بشرا بی بی تو تقریباً سارے ہی سوالوں پہ لاجواب ہو چکے ہیں، لیکن ایک اور شخصیت نے ان کی لٹیائی ڈبو دی ہے، بلکہ ان کی کیا ساتھ فراگوگی کی بھی لٹیائی ڈبو دی ہے. وہ کیسے؟ وہ پتہ یہ چلا کہ جناب ملک ریاض صاحب انہوں نے ایک آف دی ریکارڈ بیان دیا ہے نیب کو. ہم اس کو آن دی ریکارڈ بیان اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ جب تک وہ بیان ان کا کیس کی جن کے جسے کہتے ہیں انویسٹیگیٹرز کی زبان میں کہ صفحہ مثل کا ایسا نہیں بن جاتا، یعنی کہ کیس ریکارڈ کا ایسا نہیں بن جاتا، اس وقت تک ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آن دی ریکارڈ کی بیان ہے. لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی ملک ریاض نے ایک مخبری کی ہے، یعنی کہ جو انہوں نے آف دی ریکارڈ بیان ہے آپ اس کو مخبری کہیں گے کہ انہوں نے یہ القادر ٹرسٹ کے اندر عمران خان نے اور بشرا بی بی نے اور فراگوگی نے کیا کیا کچھ کیا ہے. اس میں جو ہمیں ابھی تک ذرائع نے بتایا، انہوں نے یہ بتایا کہ جو یہ ٹرسٹ بنانے والا معاملہ ہے اس کے اندر عمران خان صاحب نے ان کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ یہ جناب یہ زمین ان کو دے دی جائے ایک ٹرسٹ کے نام پہ. ان کا جو زمین انہوں نے مجھ سے لے لی. پھر اس کے بعد مجھے یہ کہا گیا، یعنی کہ ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا کہ اب اس کے اوپر آپ تعمیرات بھی ساری کر کے دیں. انہوں نے کہا جی اب میں بھی مجبور تھا، کیا کرتا، وزیر اعظم کہہ رہا تھا تو میں نے وہ بھی کر کے دے دی. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی کہا کہ جب یہ بن گیا تو اس کے بعد بھی کہا گیا کہ اس کے تمام تر اخراجات ہیں، جتنے اس کے سروسز کے اخراجات ہیں، جتنے اس کی آپریشنل اخراجات ہیں، جتنے اس کی تنخواہیں ہیں، جتنے اس کی یوٹیلٹی بلز ہیں، 3 سال تک تم وہ بھی ادا کرو گے. تو انہوں نے کہا جناب وہ بھی میرے ذمہ ڈال دیا گیا، جنہیں کہ زمین بھی مجھ سے لے لی، بلڈنگز بھی مجھ سے بنوا لی اتنی بڑی، اور اس کے اگلے 3 سال کے اخراجات بھی میرے ذمہ آ گئے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک اور انکشاف کیا، انہوں نے انکشاف یہ کیا کہ جو ٹرسٹ کے نام پہ جتنے پیسے آپ ٹرانسفر کریں گے یہ آپ میرے اور بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے، یعنی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے. اور یہ جو ٹرانسفر ہے یہ ایک اہم بات ہے کہ وہ انہوں نے ذاتی اکاؤنٹس میں وہ پیسے منگوائے، یعنی کہ القادر ٹرسٹ کے نام سے بنائے گئے اکاؤنٹ میں نہیں منگوائے. انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم ٹرسٹی ہیں لہٰذا آپ اس کو ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں. تو یہ وہ ملک ریاض صاحب نے انکشافات کیے ہیں جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے پوری ہانڈی روڑ دیتی ہے. اور ملک ریاض جو ہیں وہ چونکہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں تو انہوں نے یہ ساری مخبری کی ہے، لیکن ملک سے باہر بیٹھ کے مبینہ طور پہ کیا. غالباً وہ دبئی میں یا ممکن ہے کسی اور جگہ آگے نکل گیا ہوں، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ جتنی مخبری کی ہے یہ انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے کی ہے، جس کے نتیجے میں اب بشرا بی بی کو بھی کل طلب کیا گیا ہے. عمران خان صاحب تو پہلے ہی جیل میں ہیں، ان کو بھی مزید سامنے تفتیش کر لیا جائے گا. فراگوگی صاحبہ جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، وہ جب ہتھے چڑھیں گی تو پھر ان سے بھی تفتیش ہوگی اور ممکن ہے وہ گواہ وغیرہ بننے کی زیادہ پسند کریں. لیکن یہ بھی آگے چل کے پتہ چلے گا کہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے. یہ ہم نے بتایا ہے کہ اب جو نیب نے بلایا بشرا بی بی کو اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ملک ریاض کی مخبری ہے، ان کا وہ بیان ہے، ان کی وہ انکشافات ہیں جس کے نتیجے میں اب بشرا بی بی کو دوبارہ بلایا گیا ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ملک کی ایک اہم ترین اعلیٰ شخصیت کے اوپر ہوا ہے قاتلانہ حملہ. اور یہ قاتلانہ جو حملہ ہوا ہے اس کا اب انسان کیا کہے کہ اس کو مبینہ طور پہ چھپانے کی کوشش کی گئی اور ابھی تک اس کو چھپایا جا رہا ہے. ایون پولیس جو ہے اس کو بھی ایکسیس نہیں دی جا رہی تفتیش کے لیے.
اب اس فکرے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معاملہ یقیناً کوئی حساس ہوگا. جو ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے، ایف آئی آر کا مضمون کچھ اور ہے، خفیہ والوں کی رپورٹس کچھ اور ہیں، جبکہ ہمارے ذرائع کچھ اور کہتے ہیں. تو یہ اب 3 چیزیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے. ہمارے پاکستان ایئر فورس کے ایک سابق چیف تھے، ریٹائرڈ چیف ہیں، ریٹائرڈ ایئر چیف مارشل ہیں، طاہر رفیق بٹ. یہ ایئر مارشل سہیل امان سے پہلے ایئر چیف رہ چکے ہوئے ہیں، ایئر مارشل ہیں ریٹائرڈ. یہ اب واک کر رہے تھے جی کل شام 7:30 بجے اسلام آباد کے سیکٹر F11 میں. اور جب یہ واک کر رہے تھے تو یقینی بات ہے کہ اتنا اہم عہدے پر رہا ہوا آدمی، ان کو تا حیات گارڈز مہیا کیے جاتے ہیں. تو وہ گارڈز جو ہیں وہ ان سے کچھ آگے یا پیچھے ان سے چل رہے تھے، مسلح گارڈز تھے. لیکن اچانک 2 افراد آئے موٹر سائیکل پر، 125 موٹر سائیکل تھا. اور جو مدعی اس مقدمے کا بنا، یہ ایف آئی آر نمبر درج ہوئی ہے جناب 740/23 تھانہ شالیمار اسلام آباد میں. کامران عادل نام کے ایک شخص اس مقدمے کا مدعی ہے، جو کہ دراصل جو ہے وہ طاہر رفیق بٹ صاحب کا گارڈ ہے. اور اس میں یہ نہیں لکھا اس نے کہ گارڈ ہے، ایف آئی آر میں ایسا اس نے کچھ نہیں لکھا. اس نے یہ لکھا کہ میں اور میرا ساتھی عبداللہ تھے. تو اس نے کہا کہ وہ 2 آدمی آئے موٹر سائیکل پہ، سفید شلوار قمیض میں تھے. انہوں نے آتے ہی ہم پر فائرنگ شروع کر دی. اس نے کہا جی 5 گولیاں مجھے لگی ہیں، میرے ساتھی کو گولیاں لگی ہیں. اور اس کے بعد بندے جو ہیں فرار ہو گئے ہیں. اب یہاں پر مطلب بہت ساری کنٹروورسیز ہیں. جو ہمارے خفیہ والوں کی رپورٹس میں وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بنیادی طور پہ یہ سرقہ بالجبر کی یا ڈکیتی کی واردات ہے. وہ موبائل سنیچر تھے، انہوں نے وہ جو گارڈز تھے ان سے موبائل چھیننے کی کوشش کی، تو اس کے بعد وہ ناکام ہوئے اور انہوں نے گولیاں مار کے وہ فرار ہو گئے. اچھا یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی. ہم نے بھی ساری عمر کرائم رپورٹنگ کی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نہتا شخص جا رہا ہو، اس کو تو وہ کچھ نہ کہیں، لیکن 2 بندے جنہیں گنز اٹھائی ہیں ان سے جا کے موبائل سنیچنگ کرنے کی کوشش کریں. تو انہوں نے ایک مجھے جواب دیا جو کہ بظاہر بڑا سیٹسفیکٹری تھا، اور وہ یہ تھا کہ جی وہ سول کپڑوں میں ہوں گے بندے، اسلحہ تو ان کا انہوں نے وہ اسے کہتے ہیں کہ چھپایا ہوا ہوگا، لباس کے اندر ہوگا، سامنے تو نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ ڈاکوؤں نے واردات کی کوشش کی. میں نے کہا اوکے یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے ہو. لیکن بعد میں جب میں نے اس کو مزید چیک کروایا تو جو مجھے ذرائع نے بتایا وہ یہ تھا کہ مبینہ طور پہ گارڈز باوردی تھے، اور باوردی گارڈز کے اوپر آ کر کوئی اس طرح ان سے موبائل چھیننے کی کوشش تو نہیں کر سکتا. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ باوردی تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ طے ہو گیا کہ کامران عادل نامی شخص نے ایف آئی آر درج کرائی ہے. اب جو ایجنسیز والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ واردات تھی موبائل چھیننے کی، لیکن ایف آئی آر میں ایسا کوئی ذکر نہیں. ایف آئی آر میں دفعہ لگائی گئی ہے 324/34، 324 یعنی کہ اقدام قتل، اور 34 جو ہے وہ معاونت کی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک سے زیادہ شخص افراد تھے. اب یہ اس میں ہے کہ 2 جو گارڈز تھے ان کے وہ تو زخمی ہو گئے، ان کو گولیاں بھی لگی. ملزم کوئی بھی زخمی نہیں ہوا کسی جوابی فائرنگ سے، اور وہ فرار بھی ہو گیا، ان کی شناخت بھی نہیں ہوئی. اور پھر یہ جو زخمی تھے ان کو لے جایا گیا پی اے ایف ہاسپٹل میں، پاکستان ایئر فورس کا ہاسپٹل ہے مارگلہ روڈ اسلام آباد میں، وہاں پر ان کو لے جایا گیا ہے. اور وہاں پر لے جانے کے بعد وہاں پر پولیس کو ایکسیس نہیں دی گئی، یعنی کہ جتنی ایک درخواست ان کو دے دی گئی، پولیس کو کہا کہ بس آپ اسی ایف آئی آر پہ اکتفا کریں. اچھا اب اگر کوئی موبائل سنیچنگ ہوتی تو ان کو کیا ضرورت ہے، ایئر فورس والوں کو کیا ضرورت ہے چھپانے کی، یا مدعی کو کیا ضرورت ہے چھپانے کی کہ جی وہ موبائل سنیچرز تھے اور وہ اس کا ذکر نہ کرے اور صرف 324 کی ایف آئی آر درج کرائے. تو 324 کا مطلب اقدام قتل ہی ہوتا ہے، اور اقدام قتل کی ایک واردات کی گئی ہے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے یہ اس چیز کی ہم تصدیق نہیں کر سکے کیونکہ یہ معاملہ ذرا سینسٹیو بھی تھا، اور ایک خاص حد سے آگے ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے کہ یہ اس میں کوئی ایک اور شخص بھی زخمی ہوا ہے جس کا نام ابھی تک پتہ نہیں چل رہا، ممکن ہے وہ کوئی اہم شخصیت ہو. تو یہ ایک خبر تھی جس کو اسلام آباد میں میڈیا پر اس کا بلیک آؤٹ ہوا، اور بہت یہ تشویشناک خبر ہے. اور اس کے ملزمان تک فوری طور پر رسائی بھی ہونی چاہیے، ان کو سراغ بھی لگنا چاہیے اور گرفتار بھی ہونے چاہیے، کیونکہ یہ مطلب ایک شخص ریٹائر ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب ایک عام آدمی ہو گیا ہے. وہ ایک بہت بڑے عہدے پر رہے ہیں اور ان کے وہ عام آدمی نہیں ہیں، ان کی سیکیورٹی بڑی ضروری ہے. اور اب ہمارے ہاں بالخصوص پنڈی اسلام آباد میں تو ایسے لوگوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے جو جنرل یا اس کے ایکول رینک سے پاکستان آرمی سے، ایئر فورس سے، نیوی سے ریٹائر ہوئے ہیں، وہ لوگ یہاں پر رہتے ہیں. تو یہ ایک اہم خبر تھی، ہم نے کہا یہ بھی آپ تک پہنچا دی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.